अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपना जो सीरत का सफ़र है वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे छोड़ा था। हमने वहाँ छोड़ा था कि जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र तिजारत से वापस आते हैं। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के माल को उनके ग़ुलाम मैसरा के साथ आप लेकर गए और वहाँ एक कामयाब और एक अच्छे तिजारती सफ़र के बाद आप वापस लौटे। वापस लौटने के बाद ग़ुलाम जो था मैसरा, उसने जो कुछ वहाँ देखा था वो हज़रत खदीजा से बयान किया। आपका अखलाक, आपकी शराफत, दयानतदारी, लेन देन की सूझबूझ, आपका हुस्न अखलाक, लोगों के साथ रवैया, ये सारी चीज़ें वो देखता रहा, ज़ाहिर है साथ साथ रहा। और अपने साथ जो आपका रवैया था वो भी, और आने के बाद उसने फिर ये सारी बातें ये हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रिपोर्ट दी उसने। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वैसे भी आपकी शख्सियत से, आपकी शराफत से और आपके बात करने के अंदाज़ और आपके किरदार से, और आप पता है ना कि मक्के में आपका जो इज़्ज़त और एहतराम वाला मकाम था उससे पहले ही मुतासिर थी। अब ये सारी बातें सुनने के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये ख्वाहिश उनके दिल में पैदा हुई कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कर लें। लेकिन अब वो किस तरह से किया जाए, उसके लिए एक तो उन्होंने अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल जो थे उनसे मशवरा किया। वो जो थे वो भी उनके भाई, तायजाद भाई थे उनके, और हक़ की तलाश में थे, और इस वजह से ही वो बुत परस्ती और शिरकिया बातों से बहुत दूर थे, और ईसाईयत मज़हब उन्होंने कबूल कर लिया था। क्योंकि आपको पता है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो दीन जो था वो लास्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और उनकी किताब और वही सब जो है मुसलमान जो थे वो वही थे जो ईसाईयत जो अब कही जाती है, वो उस वक्त मुसलमान ही थे ना सारे, उस वक्त के मुसलमान। तो उन्होंने उनका मज़हब इख्तियार कर लिया था और मुख्तलिफ़ ईसाई राहिबों की सोबत में रह के उनकी किताब यानी इंजील का जो है मुताला भी किया था और उसको सीखने की कोशिश उसकी तालीमात को की थी। तो काफ़ी उनमें एक समझबूझ दीन की थी। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे मशवरा मांगा, तो क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और आपके औसाफ जो थे कुछ तो अंदाज़ा था, कुछ जब हज़रत खदीजा ने बताया तो उनके दिल में ये ख़्याल पैदा हुआ कि जिसकी निशानियाँ वो किताब में पढ़ते आ रहे हैं, ये शख्सियत जो है वो वही लग रही है। तो उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि जैसा कि तुम बता रही हो, जो कुछ तुमने बातें बताई हैं उसके लिहाज से तो ये मतलब उनको इस पर कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं ये अंदाज़ा कर सकता हूँ कि जो पैगंबर जिसका कि इंतज़ार है, जो कि मुतवक्का है जिसकी आमद, उसका वक्त अब आ चुका है। दूसरी तरफ उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी एक दोस्त को जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा और उनसे उनकी राय लेने की ये कोशिश की कि पता चले। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप शादी करने के बारे में क्या ख्याल है, क्यों नहीं कर रहे? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ाहिर है मेरे पास इतने माली वसाइल नहीं है और कोई ऐसा ज़रिया आमदनी भी नहीं है कि ज़ाहिर है शादी के बाद एक फ़ैमिली के अखराजात को भी उठाना ज़िम्मेदारी हो जाती है ना। तो उन्होंने कहा अगर आपको ऐसा एक रिश्ता मिल जाए जिसमें कि आपकी ये परेशानी भी दूर हो जाए और जिससे निकाह हो वो भी खूबसूरत और अच्छे आदत अतवार और अखलाक वाली हो, तो फिर क्या आपकी राय होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा कौन होगा? तो उन्होंने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम लिया, जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि ज़ाहिर है आप भी हज़रत खदीजा से मिल चुके थे और जिस तरह से उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अंदाज़ा और आपको जानने और समझने में
انہوں نے جو جس طرح نظر سے دیکھا تھا، ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ظاہر انسان کی پہچان اور آپ کی دین جو بصیرت اور آپ کی جو صلاحیتیں تھیں، جو سمجھ بوجھ تھی، اس کے حساب سے آپ کو بھی انسان کا اندازہ عام لوگوں سے زیادہ اچھے ہوتا تھا، تو آپ کی نظر میں بھی ان کی بڑی عزت تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا تردد شاید اس وجہ سے تھا کہ وہ ایک بیوہ تھیں اور ان کی عمر 40 سال تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی، 15 سال کا فرق تھا۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ بھی ان کو تھوڑا سا تردد میں ڈال رہی تھی، کیونکہ بہرحال یہ فیکٹ ہے کہ ایک انمیرڈ لڑکا شادی کے لیے اس کی پریفرنس تو یہی ہوگی، تو وہ یہ بات ان کے ذہن میں تھی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے تیار ہو گئے تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو تھے ان کے ذریعے آپ نے بات کی۔ اب ہوا یہ کہ حضرت خدیجہ نے اپنے چچا عامر جو تھے ان کو اپنا سرپرست اور وکیل بنایا، کیونکہ ان کے والد خویلد جو تھے ان کا اس وقت تک انتقال ہو چکا تھا اور ان کا تعلق جو تھا اسد قبیلے سے تھا، تو انہوں نے اپنے چچا کو اپنا سرپرست اور وکیل بنایا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے کو اپنا وکیل بنایا اور لیکن اپنے تمام چچاؤں سے اس سلسلے میں مشورہ اور بات کی۔ تو عبد المطلب کے بیٹے یعنی آپ کے سارے جو چچا تھے ان کو اس رشتے پہ کسی نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا، اور کم سنی کے باوجود، یعنی کہ عمر کم تھی حالانکہ حضرت حمزہ کی، لیکن ان کو جو ہے حضرت عامر کے پاس جو نمائندہ بنا کے بھیجا گیا وہ ان کو بنا کے بھیجا گیا، کیونکہ حضرت حمزہ کی سگی بہن حضرت صفیہ جو تھیں ان کی شادی حال ہی میں حضرت خدیجہ کے بھائی عوام سے ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ آپ لوگوں کو رشتے اور وہ بتا کے کنفیوز نہیں کروں گی، جہاں ضرورت جتنی ہے اتنا ہی بتاؤں گی۔ یہ تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب حضرت عبد المطلب جو تھے وہ جب اپنے بیٹے کے نکاح کے لیے مدینے کی طرف انہوں نے وہاں سفر کیا تھا، تو وہیں پر عبد المطلب جو تھے ان کا بھی نکاح ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ہم عمر ہی تھے آپ کے چچا جو تھے حضرت حمزہ، اور ننیالی رشتے سے وہ آپ کے ماموں بھی لگتے تھے۔ تو اس طرح سے دو طرف سے آپ کا رشتہ ان کے ساتھ تھا، تو ایک تعلق بھی زیادہ قریبی اور زیادہ وہ تھا، تو حضرت حمزہ کا آپ کے ساتھ تعلق کچھ الگ ہی نوعیت کا تھا۔ حضرت حمزہ جو ہیں وہ اپنے ہم عمر بھتیجے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عامر جو کہ حضرت خدیجہ کے چچا تھے ان کے مکان پر تشریف لے گئے اور اپنے بھتیجے کے لیے حضرت خدیجہ کا رشتہ مانگا، جسے بخوشی قبول کر لیا گیا۔ عامر اسدی اور حضرت حمزہ کے درمیان طے پا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر میں اپنی 20 اونٹنیاں حضرت خدیجہ کو دیں گے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت خویلد قبیلہ قریش کی مشہور شاخ اسد سے تعلق رکھتی تھیں، اور ان کا سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصہ۔ یہاں پہنچ کر آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ ہے وہ بھی اس میں بھی وہ کہاں سے شروع ہوا ہے، تو یہاں پہنچ کر یہ خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے، یعنی تو 4-5 نسلوں کے اگر پیچھے جائیں تو یہ ایک ہی خاندان میں تھے۔ اس کے بعد اس کی مختلف آگے شادیاں ہوتی گئیں اور وہ خاندان آگے بڑھتا گیا۔ حضرت خدیجہ کی پہلی شادی ابو حالہ سے ہوئی تھی، ابو حالہ بن زرہ تمیمی۔ ان کے انتقال کے بعد ان کی دوسری شادی عتیق بن عابد مخزومی سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ بیوگی کی حالت میں ہی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا رشتہ طے ہوا، پھر وہ آپ کے نکاح میں آ گئیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نہایت باوقار اور معزز خاتون تھیں، اور مکے میں طاہرہ کا لقب ان کو دیا گیا تھا ان کی پاکیزگی اور ان کے اچھے کردار اور ان کی شرافت کی وجہ سے۔ ان کے دونوں مرحوم شوہر جو تھے وہ بہت دولت مند حضرات تھے،
اس لیے ان کی وفات کے بعد ان کو بہت جائیداد اور دولت ورثے میں ملی تھی، لیکن وہ بہت سمجھدار تھیں. انہوں نے وہ دولت جو ہے فضول مشاغل میں اور بیکار کاموں میں نہیں اڑائی، بلکہ اس کا بہترین استعمال کیا اور دوسرے معززین قریش کی طرح تجارت کو اپنا پیشہ بنایا، کیونکہ قریش کا معزز ترین پیشہ یہی تھا، اور تجارت میں ان کو تجارتی سوجھ بوجھ ہونے کی وجہ سے اور معاملات میں ایمانداری کی وجہ سے ان کو فائدہ ہوتا رہا اور ان کی دولت میں بھی اضافہ ہوتا گیا. 35 سال کی عمر میں وہ دوسری دفعہ بیوہ ہوئی تھیں. 5 سال اور مزید گزرنے کے بعد 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں. اس سے پہلے ان کو بڑے بڑے سرداروں اور بڑے بڑے رئیسوں نے شادی کا پیغام بھیجا، کیونکہ ایک عورت جو کہ خوبصورت بھی ہے، باکردار بھی ہے اور مال اور دولت والی بھی ہے، تو اس کو رشتے کی کمی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کسی کا بھی پیغام منظور نہیں کیا تھا. اس طرح ملک شام کا جو تجارتی سفر تھا، اس سے واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے، اور وہ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، اور یہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کی، اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی. آپ دیکھیں، جو استغفر اللہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹے الزامات اور جھوٹی باتیں اور جھوٹی تہمتیں لگاتے ہیں، ان کے منہ پہ خاک، ان کے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لے جائے، جو میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی گستاخانہ بات سوچتے یا کرتے ہیں. ایک جوانی کا بھرپور جوانی کا عالم، 25 سال کا نوجوان، وہ کتنا، اور جبکہ شکل صورت کا خوبصورت، عادت اتوار اور کردار کا بے مثال، ایک معزز قبیلے سے تعلق، عزت و احترام سے دیکھے جانے والا، صادق اور امین کہلانے والا، اس کو کیا رشتوں کی کمی ہوگی؟ اور اگر ہو بھی تو اس کی نظر تو خوب سے خوبتر کی تلاش کسی جوان کنواری حسینہ کی تلاش میں ہونا چاہیے تھی نا، ایک عام اگر لڑکا ہوتا. لیکن وہ ایک باکردار انسان، ایک سمجھدار انسان، اچھائی کی قدر کرنے والے انسان تھے، جو اپنے اس وقت ایک جوانی کے جو ایکسٹریم کے جو جذبات تھے، اس وقت انہوں نے اتنی سمجھداری سے ایک اچھا فیصلہ، ایک باکردار اور ایک شریف اور اچھی عورت کو چننا، اور پھر اس کی محبت، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو جتنی محبت دی، آپ نے بھی اس سے اسی طرح ان کو محبت اور عزت دی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی زندگی تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی. آپ کی تمام اولادیں سوائے حضرت ابراہیم کے، تمام اولادیں حضرت خدیجہ سے ہی ہوئی ہیں. سب سے پہلے آپ کے بیٹے قاسم پیدا ہوئے، جس کی کنیت کے اس سے آپ اپنے آپ کو ابوالقاسم کہلایا کرتے، مطلب آپ کو مخاطب کیا جاتا تھا، لیکن ان کی وفات ہو گئی. اس کے بعد بیٹیاں تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 4 بیٹیوں کے بعد پھر ایک بیٹا ہو، عبداللہ. عبداللہ جو ہیں، بعض لوگ بیٹوں کی تعداد میں زیادتی کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 4 یا 5 بیٹے تھے. جو آپ کے بیٹے جو عبداللہ تھے، انہی کا لقب تھا طیب اور طاہر، یعنی ان کے لقب تھے یہ. لیکن بیٹے آپ کے صرف 2 جو تھے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئے، قاسم اور عبداللہ. اور بیٹیاں 4، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. میں اس لیے یہ بات بار بار ریپیٹ کر رہی ہوں کہ یہ چیزیں ہمیں زبانی بالکل اچھی ہمارے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہونے چاہیے. جس سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں یہ بیسک معلومات تو ہمیں ہونی چاہیے نا. صرف ایک بیٹے جو تھے حضرت ابراہیم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو تھیں ماریہ قبطیہ، ان کے وطن سے تھے. اور وہ آگے جب آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ
لیکن فی الحال جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی آپ کی تقریباً ساری اولادیں ہوئیں اور کسی بیوی کے سے کوئی اولاد نہ ہوئی. بچے بیٹے دونوں جو تھے وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے، لیکن بیٹیاں جو تھیں وہ اسلام کے زمانے تک موجود رہیں اور مسلمان بھی ہوئیں اور انہوں نے ہجرت بھی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ان تینوں کا انتقال بھی ہو گیا. سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات آپ کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوئی تھی. آپ سب کو یہ بات معلوم ہوگی. کبھی کبھی بھی جب میں سوچتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ ابھی تک جہاں تک ہم پہنچے ہیں، کوشش یہ کریے گا. میں یہ چاہ رہی تھی کہ پچھلے لیسن کسی طرح سے اس گروپ میں آ جاتے تاکہ ایک تسلسل رہتا ہے، کہ کچھ میری بھی کوتاہی ہے، کچھ حالات ایسے رہے کہ اس میں گیپ بہت آ جاتا ہے. لیکن آپ اپنے ذہن میں ذرا جائزہ لیں ایک چھوٹے معصوم بچے کا. سب سے پہلے تو ایک ایسا بچہ جو بھی اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے اور باپ سے محروم ہو گیا، باپ کی شفقت اور محبت جس نے دیکھی ہی نہیں. صرف ماں موجود ہے، لیکن ماں کو چھوڑ کے چلا گیا ہے وہ ماں سے دور، جو کہ قبیلے کا طریقہ ہے، حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ان کے گاؤں. وہاں سے واپس آیا، آ کے اپنی ماں کے ساتھ ابھی کچھ ہی وقت گزارا تھا کہ ماں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئیں اللہ کی رضا سے. اس معصوم بچے کی بے کسی اور تکلیف جو ہے نا، یقین کریں جب میں وہ سوچتی ہوں نا، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے کہ ایک چھوٹا سا 6 سال کا بچہ اپنی ماں کی قبر کے پاس کھڑا ہے. اس کے دل کی کیا کیفیت ہوگی، ماں باپ کے رشتے کیا ہوتے ہیں اور بچوں کے لیے ان کی کیا اہمیت ہے. اور ایک ایسا بچہ ہے جس کا باپ تو موجود ہی نہیں ہے، اور ماں کو کھونے کی تکلیف اور اذیت ہم اتنی بڑی عمروں میں ہو کے بھی محسوس کرتے ہیں، تو ایک چھوٹے سے بچے کی کیا کیفیت ہوگی. جب انسان بہت چھوٹی عمر میں اپنے قریبی پیارے رشتوں کو کھو دیتا ہے نا، تو خود بخود اس میں بردباری اور سمجھداری آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے. کیونکہ ظاہر ہے اس کے لاڈ اور نخرے اٹھانے والے، ضدیں اور فرمائشیں پوری کرنے والے نہیں رہتے نا، تو وہ ضدیں اور فرمائشیں کرتا بھی نہیں ہے. یہ ناز تو وہی کرواتا ہے جس کے ناز اٹھانے والے ہوتے ہیں. بہت محبت کرنے والا دادا وہ بھی چلے گئے. اس کے بعد جب بڑے ہوئے، ہوش سنبھالا، ایک سمجھدار، ایک باکردار اور بردبار شخص کی حیثیت سے اپنی زندگی کا، اپنی شادی کا بھی فیصلہ کیا. بیٹا ہوا، بیٹے سے بہت محبت تھی، بیٹے کو گود میں لے کے بہت خوش ہوتے تھے. بیٹا بھی آ کے لپٹ جاتا تھا، چھوٹے سے تھے، لیکن اللہ کی رضا سے وہ بھی چلے گئے. آپ دیکھیں نا، تکلیف اور آزمائشوں کا ایک سلسلہ ہے. ہم لوگ جو ہر بات پہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دکھی ہیں، ہمارے ساتھ بڑا تکلیف دہ معاملات ہوئے، یقیناً ہوتے ہیں ہر ایک کی زندگی میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں یہ سبق دیا کہ دیکھو یہ دنیا ہے ہی تکلیفوں اور آزمائشوں کی جگہ، ورنہ میں اپنے حبیب کو، اپنے پیارے کو کبھی کوئی تکلیف ہونے دیتا. اور یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے بہت بڑی آپ کی ذات، کہ کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے کہ جو آپ نے نہیں اٹھائی. ہم کہیں کہ جی انہوں نے یہ تکلیف اٹھائی ہوتی تو انہیں پتہ ہوتا. بچپن کی یتیمی، ماں سے محرومی، محبت کرنے والے دادا کی شفقت اور محبت کی محرومی، بیٹا ہوا تو اس کے جانے کا دکھ. اس کے بعد 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے ختم ہو گئیں. اولاد کا غم، اولاد کا دکھ اللہ کسی کو بھی نہ دکھائے کتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن وہ بھی دیکھا. تو آپ کی زندگی جو ہے نا، صرف آپ کی سنت اور آپ کی باتیں جو ہیں قابل عمل نہیں ہیں، بلکہ آپ کی زندگی کے حالات بھی ہمارے لیے ایک بہت بہت بڑا سبق ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کا، صبر و تحمل، ایثار اور قربانی اور سمجھداری اور بردباری
सीखने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। यहाँ पर मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो औलाद के हवाले से ये बात भी बताना ज़रूरी समझती हूँ। एक्चुअली ये बात जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कुछ बातें जो आपकी फैमिली से और आपकी ज़ात से मुताल्लिक़ हैं उनको मैं ज़ोर दे के या बार बार इसलिए भी रिपीट करती हूँ कि ये अच्छी तरह जहन नशीन हो जाएं। दावत तो बहुत है हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का, लेकिन हमारी नॉलेज आपके बारे में कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। तो बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम हो तो हम अपने आगे अपने बच्चों को और उनके बच्चों को और अपने मिलने वाले जानने वालों में जब कभी बात हो तो हम बता सकते हैं, लोगों को आगाही दे सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो किस तरह के मुश्किल मरहले थे और आपने कितनी आजमाइशें अपनी ज़िंदगी में देखी और गुजारी। तो सच्चे मानों में मोहब्बत करने के लिए किसी शख्स को करीब से जानना ज़रूरी है और उसकी दुख और तकलीफ़ का एहसास उसी वक्त होता है जब आप उस दुख और तकलीफ़ को महसूस करें, उससे इतनी मोहब्बत हो कि आप महसूस करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बेटे जो कासिम, जिनका मैंने अभी बताया आपको, तो 2 साल की उम्र को पहुंचने से पहले ही उनका इंतकाल हो गया था। तो ज़ाहिर है 1.5-2 साल की उम्र तक एक बच्चा जब घर में होता है तो रौनक का सामान होता है और उससे जितनी वाबस्तगी होती है और जो अटैचमेंट औलाद से होती है वैसे भी एक छोटे बच्चे से होती है। और जिस तरह वो आप सल्लम जब तशरीफ़ लाते होंगे वो लपक के आते होंगे, लिपटते होंगे, आप उन्हें गोद में उठाते होंगे, तो वो उस मोहब्बत और उसको हर माँ बाप महसूस कर सकते हैं जो साहिब औलाद हैं, और जो नहीं हैं वो भी महसूस कर सकते हैं अपने बहन भाइयों के बच्चों को या अपने जिनकी शादियां नहीं अभी हुई हैं वो भी कि एक बच्चा जो है वो किस तरह मोहब्बत और तवज्जो को खींचता है, फिर उसके बाद वो बच्चा अल्लाह की रज़ा से चला जाए। कितनी बड़ी आजमाइश और तकलीफ़ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां जो थीं वो चारों माशाल्लाह हयात रहीं और उन्होंने इस्लाम का ज़माना भी देखा और हिजरत भी फरमाई। और आपकी ज़िंदगी में ही लेकिन आपकी तीनों बेटियों का इंतकाल हो गया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये भी कुछ कम तकलीफ़ दे मरहला नहीं है। अपनी औलाद को अपने सामने जो है उनको अल्लाह के हवाले करना बहुत दिल पे बहुत बड़ा एक आजमाइश का वक्त होता है। वैसे तो अपने किसी भी प्यारे को खोना, लेकिन ख़ास तौर से औलाद, अल्लाह ताला किसी को ऐसी आजमाइश और तकलीफ़ में ना डाले। तो फिर उनसे जो सबसे छोटे साहबजादे अब्दुल्ला थे उनकी भी डेथ उससे भी कम उम्री में, जिसमें कासिम की हुई उससे भी कम उम्री में हो गई। तो आप ये समझिए कि दोनों बेटों की तो बहुत कम उम्री में डेथ हो गई। बेटियां माशाल्लाह ज़िंदा रहीं और उनके साथ आगे क्या मामलात हुए, कहाँ किस तरह शादियाँ हुई, वो भी अभी आगे जैसे उनके बड़े होने का होगा तो फिर मैं आपको वो भी बताऊँगी। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी या निकाह जो आपका हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुआ, तो आप अपनी जो कनीज़ थी, आपको याद होगा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने जाने का मैंने बताया था कि अपनी वालदा के साथ गए थे और वहाँ से वापसी पे जब वालदा का इंतकाल हो गया तो एक उनके साथ जो कनीज़ थी उनकी लौंडी जो थी उम्मे ऐमन, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेके मक्का वापस आई थी, तो उनकी बहुत अटैचमेंट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा उनसियत और मोहब्बत उनसे थी। उनको माँ भी कहा करते थे बहुत दफ़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद कर दिया और उनको फिर अपने साथ ही रख लिया था। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहा करती थी। इसके साथ साथ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जो भतीजे थे हाकिम, जब उनसे मुलाकात के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गई तो वहाँ पर उन्होंने कुछ, आपको पता है पहले लौंडी और ग़ुलामों को ख़रीदने और बेचने का कारोबार होता था। तो हज़रत ज़ैद को जो है उकास का वहाँ एक मेला बहुत बड़ा लगा करता था जहाँ पे और चीज़ों की ख़रीदो फ़रोख्त के साथ साथ इंसानों की ख़रीदो फ़रोख्त भी होती थी और लोग वहाँ से ग़ुलाम और कनीज़ें ख़रीदा करते थे। तो वहाँ से उन्होंने ग़ुलाम को ख़रीदा था जो कि जिनका नाम था ज़ैद। और ज़ैद जो थे वो एक बहुत अच्छे ख़ानदान के, उम्र उनकी उस वक्त 15 साल थी जिस वक्त वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे, लेकिन वो जो थे एक बहुत बड़े कबीले कलब से उनका ताल्लुक़ था
اور ان کی والدہ کا تعلق قبیلہ طے سے تھا، وہ بھی ایک بہت بڑا نامی گرامی قبیلہ تھا، اور حضرت زید اپنی نجابت اور شرافت پر فخر ہمیشہ کیا کرتے تھے کیونکہ بہت اچھے خاندان سے، بہت اچھے بیک گراؤنڈ سے آئے تھے۔ لیکن ہوا یہ تھا کہ کئی سالوں پہلے ان کی والدہ اپنے بیٹے کو لے کر اپنے میکے گئی تھیں خاندان والوں سے ملنے، اور وہاں پر جو ہے وہ کچھ ڈاکوؤں نے اور حملہ کیا اور بچوں کو اور جوانوں کو جس طرح پکڑ کے لے گئے، اسی میں حضرت زید جو تھے وہ بھی ان کو پکڑ کے وہ لے گئے اور وہاں لے جا کے آگے ان کو منڈی میں جہاں پہ انسان بکتے ہیں وہاں پہ بیچ دیا گیا تھا۔ اور ہوتے ہوتے وہ یہ وہاں پہ عکاظ کے میلے میں بکنے کے لیے آئے، جہاں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے نے ان کو خریدا کئی غلاموں کے ساتھ، اور انہوں نے سب کو آپ حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کیا کہ اس میں سے جو تمہیں پسند ہو وہ تم لے لو۔ تو انہوں نے ان کے بہت اصرار کرنے پہ حضرت زید کو پسند کیا اور لے کر آئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ کے لیے، آپ غلام جو ہے وہ میں لے کر آئی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ اور جو شفقت اور محبت تھی وہ ہر ذی روح کے لیے تھی، اس میں کوئی غلام اور آقا کی تخصیص نہیں تھی۔ حضرت زید بھی جب آئے تو آپ کے گرویدہ ہو گئے کیونکہ آپ کی محبت اور آپ کی شفقت جو آپ کو ان کو دیتے تھے، جس طرح کا آپ کا رویہ تھا کہ ان کو آپ سے بے انتہا لگاؤ اور انسیت اور محبت ہو گئی۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک فطری بات تھی کہ اپنی فیملی اور اپنے گھر والوں ماں باپ کی یاد تو آتی ہے۔ ابھی تک تو یہ تھا کہ وہ جہاں پر تھے، جن علاقوں میں رہے، وہاں اپنے قبیلے کے لوگوں سے رابطے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا۔ لیکن اب کیونکہ وہ ایسی جگہ آ گئے تھے جہاں حج کے موقع پر دور دور کے قبیلوں سے اور علاقوں سے لوگ آیا کرتے تھے، اور ان کے قبیلے کے بھی کچھ لوگ انہیں وہاں نظر آئے، تو حالانکہ اب وہ بہت خوش اور مطمئن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن بہرحال اپنے ماں باپ کو اپنی خیریت کی خبر دینا اور ان کے حال سے آگہی حاصل کرنا تو ظاہر ایک فطری سی خواہش تھی۔ تو اپنے قبیلے کے لوگوں کے ذریعے انہوں نے چند اشعار کہہ کے جس میں اپنے حال کا نقشہ کھینچا، اور انہوں نے اپنے والد کے پاس اپنا پیغام پہنچایا کہ وہ زندہ اور یہاں پر خیر و عافیت سے موجود ہیں۔ یہ پیغام جیسے ہی ان کے قبیلے کے لوگ وہاں پہنچے اور باپ تک پہنچا تو باپ تڑپ گئے، اور اپنے بھائی کے ساتھ یعنی باپ اور چچا دونوں جو ہیں وہ مکے آ گئے، اور آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ اس کے فدیے میں، اس کے عوض جو بھی رقم یا جو کچھ بھی آپ مطالبہ کریں گے ہم ادا کرنے کو تیار ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی مناسب اور ایک بہت ہی معقول بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو خوشی سے جائے، میں اس کے عوض کوئی پیسہ یا کوئی چیز مجھے نہیں چاہیے، لیکن اگر یہ نہیں جانا چاہتا تو پھر میں اس پہ کسی چیز کو اس پر ترجیح نہیں دوں گا۔ باپ اور چچا جو تھے ان کو تو پورا اطمینان ظاہر ہے اس بات پہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہی جائیں گے، کیونکہ خونی رشتوں کی اپنی ایک کشش بہرحال ہوتی ہے۔ لیکن جب انہوں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت زید کو ہی بلایا اور پوچھا کہ کیا تم ان دونوں آدمیوں کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ میرے باپ اور میرے چچا ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے بھی اچھی طرح جانتے ہو اور میرے ساتھ گزارا وقت بھی تمہارے سامنے ہے، اب مجھے یا اپنے خاندان والوں میں سے کسی ایک کو پسند کر لو۔ حضرت زید جنہوں نے پہلے ہی اپنی پسند کا فیصلہ کر لیا تھا فوراً بول اٹھے، میں کسی بھی شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ترجیح نہیں دے سکتا، آپ میری ماں بھی ہیں اور باپ بھی۔ یہ سننے کے بعد تو ان کے باپ اور چچا دونوں کیونکہ ایک محترم اور باعزت قبیلے کے سردار تھے، اور یہ سن کر وہ تو غصے سے چیخ اٹھے کہ اے زید تیرا برا ہو، کیا تم اپنے باپ اور چچا اور پورے خاندان کو اس شخص پر ترجیح دے گا؟ کیا تو آزادی سے زیادہ غلامی کو پسند کرے گا؟ زید نے کہا ہاں ایسا ہی ہے، کیونکہ میں جو ان میں دیکھ چکا ہوں اس کے بعد ان سے زیادہ میں کسی شخص کو پسند کر ہی نہیں سکتا۔ غرض یہ کہ بہت بحث مباحثہ ہوا، لیکن وہ یہ بات طے کر چکے تھے اور تیار نہیں ہوئے ان کے ساتھ جانے پر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب لوگوں کو خانہ کعبہ لے کر چلے، اور جب وہ سب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حرم میں پہنچ گئے تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا تاکہ وہاں موجود سارے لوگ سن لیں، وہ تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں گواہ رہیں کہ زید میرا بیٹا ہے
اور زید کا میں وارث ہوں اور زید میرا وارث ہے۔ یہ سننے کے بعد زید کے والد اور چچا جو ان کو لے جانے کے لیے آئے تھے، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا، ایسی محبت اور ایسی شفقت اور ایسا لگاؤ کہ وہ خود حیران رہ گئے کہ ایک غلام کے ساتھ ایک شخص کی محبت کا یہ حال کہ وہ اس کو اپنی اولاد کا درجہ دے رہا ہے۔ تو وہ عزت اور احترام جو چاہتے تھے کہ حضرت زید کو ملے، ظاہر غلاموں کے لیے تو کوئی بھی عزت احترام والی بات نہیں تھی نا، تو ان کے دل کو یہ بھی اطمینان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت دیکھنے کے بعد یہ بھی اطمینان ہو گیا کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے اور بہت اچھے حال میں رہ رہا ہے۔ تو وہ ان کو ان کے پاس چھوڑ کے مطمئن ہو کر چلے گئے، اور بعد میں ان سے خیر خیریت اور رابطہ رہا، لیکن وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ اور یہ جو نئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے، کیونکہ زمانے جاہلیت میں، دور جاہلیت میں، جب تک کہ آپ لوگوں نے ابھی کیونکہ سورہ احزاب نہیں پڑھی ہے، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ منہ بولے اولاد کی کوئی اہمیت نہیں ہے اسلام میں، بلکہ وہ اس کو کوئی درجہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ سورہ احزاب میں جب آپ تفصیل پڑھیں گے تو حضرت زید سے متعلقہ جو واقعہ ہے اس کی بھی تفصیل آپ پڑھیں گے تو اور وضاحت ہوگی۔ تو اب ان کو ایک ہاشمی ہونے کا درجہ مل گیا تھا، کیونکہ اس وقت تک یعنی اسلام سے پہلے تک یہ تھا کہ جو منہ بولا بیٹا تھا اس کو وہ پورا عزت احترام، جائیداد میں حصہ، نام نسب، ہر چیز کا وہ حقدار ہو جاتا تھا جس کی وہ اولاد بنتا تھا۔ تو اب وہ حضرت زید جو تھے وہ ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگوں کا بھی میں یہاں ذکر کروں کہ جو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا تھا، جس میں حضرت صفیہ تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی پھوپھی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھائی کی اہلیہ بھی تھیں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھابھی بھی تھیں۔ وہ حضرت سے عمر میں چھوٹی تھیں، اور ان کے بیٹے کا نام زبیر تھا، وہ بھی ان کے ساتھ اکثر آیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت صفیہ کے ساتھ ان کی حضرت سلمہ بھی اکثر ہوا کرتی تھیں، اور اس کے علاوہ آنے والوں میں حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں بھی تھیں، اور وہ بھی کبھی کبھار آ جایا کرتی تھیں۔ حضرت خدیجہ ان سے ہمیشہ بہت محبت سے اور بہت فیاضی کے ساتھ ان کا استقبال کرتی تھیں اور ان کے ساتھ سلوک کرتی تھیں۔ عام طور سے تو حضرت حلیمہ سعدیہ صرف ملاقات کے لیے ہی آتی تھیں، لیکن ایک دفعہ ان کی آمد ایسے موقع پر بھی ہوئی جبکہ پورے عرب میں ہر طرف قحط اور خشک سالی پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی مویشیوں کے گلے بہت کم رہ گئے تھے۔ آپ کو جیسے شروع میں نے بتایا بھی تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کا گزر بسر جو تھا وہ انہی مویشیوں کی دیکھ بھال اور ان کے دودھ اور جو بچے جن پرورش کے لیے وہ لے جاتی تھیں اس سے جو خرچہ ملتا تھا اسی سے ہوتا تھا۔ تو اس وقت جو قحط سالی کی کنڈیشن تھی اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہ بہت پریشان تھیں، تو حضرت خدیجہ نے 40 بھیڑیں اور ایک اونٹ بمے ہود، یعنی اس کے اوپر جو سواری کے لیے ہود رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ وہ حضرت حلیمہ کی نظر کیا تھا۔ یعنی اتنا جس کو چنا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کی ساتھی کی حیثیت سے، وہ بھی فیاضی میں اور دوسروں کے ساتھ شفقت اور محبت کا معاملہ کرنے میں کسی طرح پیچھے نہیں تھیں۔ اسی دوران جبکہ یہ قحط سالی تھی، حضرت ابو طالب جو کہ کثیر العیال تھے، کافی بچے تھے ان کے، اور اتنی اب مالی حالات بہتر نہیں تھے، ان کی پرورش کا بوجھ ان کے لیے بہت مشکل ہو رہا تھا، قحط نے اور زیادہ مشکلات کو بڑھا دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شادی کے بعد ظاہر ہے بہت آسودہ حال ہو گئے تھے، بہتر حالات میں آ گئے تھے ماشاءاللہ، ایسا کوئی مسئلہ آپ کے ساتھ نہیں تھا، اور آپ کے توسط سے حضرت خدیجہ اپنے مال جو غریبوں اور بیواؤں کی مدد پر بھی خرچ کر رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے توسط سے قرض خواہوں کے قرضے بھی ادا کر رہی تھیں، یعنی دونوں ایک دوسرے کے بہترین رفیق حیات ثابت ہوئے تھے۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں وہ آپ کی اعانت کرتی تھیں، مدد کرتی تھیں، اور ہر برے وقت مشکل وقت میں آپ کو بڑا حوصلہ دیتی تھی۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کی یہ معاشی بدحالی اور یہ مشکلات دیکھی تو انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ
ان کا معاشی بوجھ کم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ مدد کرنی پڑے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سب سے زیادہ امیر و کبیر جو تھا وہ ابو لہب تھا مالی لحاظ سے، لیکن اس نے پورے خاندان سے دوری اختیار کر لی تھی اور کسی کی بھی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں کوئی بھی اس کا سگا بھائی نہیں تھا۔ سگا بھائی سے مطلب یہ کہ ماں سے ریلیٹڈ، یعنی باپ تو ایک ہی تھا لیکن ماں ہی کئی تھی نا، تو وہ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا، تو باقیوں سے اس کو ویسے بھی کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ لیکن یہ تو دل کی بات ہوتی ہے، بعض جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تھے کہ جن سے تعلق نہیں تھا، کوئی خونی رشتہ بھی نہیں تھا، ان کی تکلیف کو بھی محسوس کر رہے تھے، تو باپ تو ایک ہی تھے، تو رشتہ تو بہرحال تھا، لیکن اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی نرمی یا کوئی گنجائش نہیں تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی قریب تھے، اور دونوں کی پرورش بھی ایک ساتھ ہی ہوئی تھی، اور وہ جو ہیں کامیاب تاجر ہونے کی وجہ سے یہ بوجھ اٹھانے کے قابل بھی تھے۔ ان کی اہلیہ ام الفضل جو تھیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ چاہتی تھیں، اور ان کے گھر میں آپ کا استقبال بہت گرم جوشی اور خوش دلی سے ہوا کرتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے اور ان کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ حضرت ابو طالب کی معاشی اور مالی مدد کی غرض سے ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ان کے گھرانے سے دونوں حضرات ایک ایک بچے کی ذمہ داری اس وقت تک سنبھال لیں جب تک حضرت ابو طالب کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد یہ دونوں حضرات ابو طالب کے پاس آئے اور اپنی تجویز ان کے سامنے رکھی۔ انہوں نے ان کی تجویز سننے کے بعد کہا، جیسا تم لوگ چاہو کرو، مگر عقیل اور طالب کو میرے ہی پاس رہنے دو۔ یعنی ان دونوں کو بڑے بھی ہو رہے تھے اور قریب تھا کہ تھوڑا سا ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جائیں گے گھر کے معاملات کی۔ تو سب سے کم عمر فرد حضرت جعفر جو اب 15 سال کے تھے، اور ان سے چھوٹے حضرت علی جو ان سے 10 سال چھوٹے تھے۔ تو حضرت عباس نے حضرت جعفر کی ذمہ داری قبول کر لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ اپنی ذمہ داری پہ رکھنے کی رضامندی ظاہر کر دی۔ یہ وہی وقت تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے آخری اولاد ایک بیٹے عبداللہ کی شکل میں ہوئی تھی، مگر قضائے الہی سے وہ حضرت قاسم سے بھی کم عمری میں وفات پا گئے تھے۔ اس لحاظ سے ایک طرح سے حضرت علی ان کے نعم البدل ہو گئے تھے، اور اس طرح اپنی چچزاد بھتیجیوں کے ساتھ ان کی بھائیوں کی طرح پرورش ہوئی، کیونکہ وہ حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم کے ہم عمر تھے، اور حضرت زینب سے کچھ چھوٹے تھے، اور حضرت فاطمہ سے کچھ بڑے تھے، کم و بیش یعنی آگے پیچھے کی عمروں کے سب تھے۔ اور پھر ان پانچوں میں زید بھی شامل ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنے بیٹے کا اسٹیٹس دے دیا تھا۔ تو اب یہ ایک خاندان جو ہے نا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریبی جو ہے وہ یہ بن گیا تھا، جن میں آپ خوش ہوتے تھے، جن کے ساتھ، اور جو آپس میں پیار محبت سے آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی طرح گو کہ خاندان تو بہت بڑا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچا تھے اور ان کی اولادیں، اور پھپھی تھیں ان کی اولادیں، تو وہ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی۔ ایک ان کے جو چچا حضرت حارث تھے جن کا انتقال ہو چکا تھا، ان کے بیٹے ابو سفیان کا ضرور میں یہاں پہ ذکر کروں گی، کیونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلانے کے بعد کچھ سالوں بعد حضرت ابو سفیان کو بھی دودھ پلایا تھا، اور آپ بھی اپنے رشتہ داروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سفیان کو بہت پسند کرتے تھے، اور آپ دونوں میں ایک اور بھی قدر مشترک تھی، یعنی خوش بیانی اور فصیح البیانی۔ اس کے علاوہ آپ کے چچا اور آپ کے ددھیال میں آپ کے بہت سارے کزنز تھے، بہت سے چچا کے بچے اور بیٹے اور بیٹیاں تھے، اور اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھی تھیں ام یمامہ اور جہش جو تھے، ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا۔ ام یمامہ اور جہش، ان دونوں کے بیٹے، سب سے بڑے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن جہش، اور اسی طرح سے زینب بنت جہش ان سے کئی سال چھوٹی تھیں۔
تو ان دونوں بہن بھائیوں کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے اچھی طرح پہچانتے تھے، اور آپ کا رویہ اپنے تمام پھوپھیزاد بھائی بہنوں کے ساتھ بہت اچھا تھا، خصوصاً اپنی پھوپھی کے بیٹے برہ کے بیٹے ابو سلمہ کے ساتھ تو بہت ہی قربت تھی۔ یہ وہی دور ہے کہ جب آپ اہل مکہ آپ کی امانت اور دیانتداری کی وجہ سے آپ کو الامین کہہ کر پکارتے تھے، اور تمام رشتہ دار آپ کی ایک کشش اور آپ کی ایک طاقتور آپ کی شخصیت کا جو ایک حالہ تھا، جو آپ کی شخصیت سے جڑی جو خصوصیات اور جو عادات تھیں جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر گئی تھی، اس کی وجہ سے آپ جو تھے وہ ایک سینٹر کی حیثیت آپ کی اپنے خاندان اور قبیلے میں بنتی جا رہی تھی، اور تمام لوگ آپ کی طرف آپ سے متاثر تھے، اور ہر معاملے میں آپ سے عزت اور احترام سے بھی پیش آتے تھے، اور ہر مشکل وقت میں بھی آپ کی طرف ہی دیکھتے تھے۔ اسی دوران حضرت خدیجہ سے کی بہن جو تھیں حالہ، وہ اپنے بیٹے کے لیے لڑکی تلاش کر رہی تھیں، اور انہوں نے حضرت خدیجہ سے مدد اور مشورہ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت خدیجہ نے اس کا ذکر کیا تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب کے لیے تجویز رکھی، جو جلدی شادی کی عمر کو پہنچنے والی تھی۔ آپ کی تجویز منظور کر لی گئی، اور جب وقت آیا تو حضرت زینب کی شادی ابو العاص سے ہو گئی، جو ان کی بہن حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے، یعنی ان کی بہن حالہ کے بیٹے تھے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاحیتیں اور آپ کا مرتبہ دیکھا تو پورا قبیلہ جو ہے وہ آپ کی عزت و احترام کو آپ کو عزت و احترام کی نظر سے دیکھنے لگا، اور ایک خاندان ہاشم اور مطلب خاندان جو کہ سیاسی طور پر ایک ہی اب خاندان تصور کیے جاتے تھے، اور اب زوال کی طرف جا رہے تھے۔ اب ان کی ساری امیدیں اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کی امیدیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی وابستہ ہو گئی تھیں، اور غالباً یہی وجہ ہے کہ ابو لہب نے اپنے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی سگائی رشتے کا پیغام آپ کی صاحبزادیوں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم کے ساتھ بالترتیب بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں رشتوں کے لیے راضی ہو گئے، اور یہ شادیاں بلکہ ہمیں روایت ملتی کہ نکاح جو ہیں وہ ہو گئے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے اچھے خیالات رکھتے تھے۔ اسی دوران ایک اور نیا واقعہ پیش آیا، کعبے کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ۔